उगता हुआ सूरज पैदाइश की याद दिलाता है। जिस तरह से सूरज निकलता है बच्चे की पैदाइश याद आती है। सूरज निस्फुल निहार तक पहुंचता है, दोपहरी आ जाती है और पूरी कायनात पर उजाला हो जाता है। इसी तरह से इंसान के जो पहले बच्चा होता है वो बढ़ता है और जवानी की मंजिल को पहुंच जाता है और अपने शबाब के हुस्न पर पहुंच जाता है। ये सूरज जिस वक्त निस्फ निहार पर पहुंचता है दोपहरी के वक्त, हमें जवानी की याद दिलाता है। लेकिन जैसे ही निस्फ निहार के बाद मगरिब के वक्त की तरफ वो ढलता है और मगरिब का वक्त करीब आता है कि सूरज गुरूब हो जाता है, तो सूरज तो गुरूब हो जाता है लेकिन वो कायनात आलम के इंसानों को खुसूसियत के साथ कायनात आलम के इंसानों को ये दर्स देकर जाता है, ये सबक देता है कि ऐ इंसान, जिस तरह से मैं उगा और निस्फ निहार की यानी जवानी की मंजिल को पहुंचा, अपने शबाब पर आया और अब मेरा वो शबाब ढलते ढलते मगरिब का वक्त हुआ और मैं डूबे जा रहा हूँ और चंद लम्हों बाद में अब डूब ही जाऊंगा। तो ऐ गाफिल इंसान, तो दुनिया की इन रंगीनियों में गाफिल मत होना, बल्कि जिस तरह से आज मैं गुरूब हो रहा हूँ, एक दिन वो आएगा कि तेरी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। सूरज हमें मौत की याद दिलाता है। इमाम शाफई फरमाते हैं और कई बुजुर्गान दीन ने इसकी तशरीह फरमाई है, यूँ तो मगर अव्वलन कौल उन्हीं का भी है कि दुनिया की हर चीज इंसान को मौत की याद दिलाती है। बिल्कुल बेशक। चूल्हे में जलती हुई आग मौत की याद दिलाती है। वो लकड़ियां होती हैं, पहले आग लग जाती है, कुछ देर जलती हैं, बुझ जाती हैं, कोयले बनकर उनकी राख बन जाती है, मौत की याद दिलाती है। आपने देखा होगा ये जंगल की हवेली है, पास में ही जंगलात हैं, कि अभी चंद दिनों पहले हमारे इन जंगलों के अंदर इन जमीन पर धान खड़े हुए थे, सरसब्ज़ व शादाब थी खेतियां, और अल्लाह ने जो रिज्क दिया इस जमीन के जरिए, इन पौधों और खेत और खलियान के जरिए, वो हमने काटा अपने घरों के अंदर ले आए। लेकिन जो सरसब्ज़ व शादाबी इस जमीन को हासिल थी वो खत्म हुई। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्हीं दिनों में हमने इस जमीन के सीने को चीरा, इस पर जुताई की, बुराई की, और उसके बाद हमने गेहूं बोए और गेहूं निकलना शुरू हो गए। ये हमें दर्स दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि इंसान तो इस तरह से पैदा हुआ था। अब ये गेहूं बढ़ते जाएंगे, अपने शबाब पर पहुंचेंगे, बाली आ जाएंगी, बालियां आ जाएंगी, इनके फल आ जाएंगे। इंसान अपनी जवानी को पहुंचता है, अपने पूरे समरात को पहुंचता है, दुनिया के मनासिब हासिल करता है, इज्जत और शराफत और बुजुर्गी और अपनी शोहरत हासिल करता है। ये गेहूं की जवानी जिस वक्त आएगी, बालियां तुम्हें तुम्हारी जवानियों की याद दिलाएंगी, हमें नसीहत देंगी उस वक्त भी ये। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरेगा और गर्मी का वक्त आएगा, ये दान, ये गेहूं पकना शुरू हो जाएंगे और बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाएंगे। एक दिन वो आएगा कि जिन्होंने इनको बोया, उगाया, जवानी की मंजिल को पहुंचाया, वही लोग इनको खत्म कर देंगे। लेकिन कटते हुए गेहूं और सरसब्ज़ व शादाब ये खेती, और जिस वक्त इनको जो है काटा जाएगा, खत्म किया जाएगा, ये खत्म होते होते हमें दर्स दे देंगे कि ऐ इंसान, जिस तरह से हमारी सरसब्ज़ व शादाबी खत्म हो रही है, एक दिन वो आएगा कि तेरी जिंदगी की सरसब्ज़ व शादाबी भी खत्म हो जाएगी। हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद से पैदा किया, किस मकसद के लिए, हम दुनिया की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए, इतने ज़्यादा बिखर गए कि जो नतीजा ज़िंदगी था और मकसद हयात था, हम उसको भुला डालते हैं। हमारी इस्लामी माँ बहनें हैं कि अगर उनके मुकाबिल में आदमियों के काम देखे जाए तो अपना इलाका वो है कि आदमियों के काम ज़्यादा होते हैं औरतों के मुकाबिल में। लेकिन आदमी है तो वो, औरतें हैं तो वो, जब जब उन्हें खाली वक्त मिलता है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ औरतों के सिवा, वरना अक्सर औरतें ऐसी होती हैं कि फ़कत अपना वक्त वो दुनिया की लग़वियात और बेहुदा बातों में गुजार देती हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, यहाँ तक कि इंसान के रिज़्क़ का जिम्मा भी अल्लाह पाक ने अपने जिम्मा करम पर लिया है।
اور انسان اگر غور و فکر کرے اس کی کتاب میں اور اس سے نصیحت حاصل کرے تو آپ یقین جاننا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر رینگنے اور چلنے والا کوئی ایسا نہیں، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر نہ لے لیا ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری اسلامی ماں بہنوں، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، گھر جیسی نعمتیں عطا کی، تمہیں شوہر دیے اور ہم آدمیوں کو بیویاں دی، بہنوں کو بھائی جیسی قوت دے دی، ماں کو اولاد جیسی نعمت دے دی، باپ کو اولاد جیسی اور بیٹے جیسی سرفرازی عطا فرما دی، اور بیٹا یا اولاد دے کر کے اسے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دی۔ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اس نے کسی چیز پر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، وہ چاہے دنیا کی کوئی بھی مناصب ہو، شہرت ہو یا آپ کی صحت و تندرستی ہو، وہ عزت و جلال ہو یا دیگر کوئی بھی مقامات ہوں، لیکن آپ یقین جانیں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، فقط اگر مواخذہ فرمایا ہے تو اس چیز کا فرمایا ہے کہ اے انسان تو دنیا میں رہنے کے بعد اگر اپنی زندگی گزارے تو اپنے اس دل کے اندر تو محبت رسول کے گوشے اور محبت رسول کے پھول اگانا، اور ان پھولوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جمانا، اور میرا خوف جمانے کے بعد تو اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ تو جس راہ پر بھی چلے گا تجھے ہر قدم پر کامیابی دینا یہ ہمارا کام ہوگا، اور تو جتنی کامیابی کی تلاش کرتا جائے گا، جتنا رزق طلب کرتا جائے گا، ہم تیری تمنا سے زیادہ تجھے عطا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، فیضان اعلی حضرت، جلسہ برائے ایصال ثواب، نعرہ تکبیر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، ان کا نعمتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو شمار تو کر ہی نہیں سکتے، چاہے جائیں کہ ان کا حق ادا کرنا، جس چیز کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کا حق کیا ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حق تو اس کا پتہ ادا کیا جائے گا کہ جس کا پتہ ہو کہ یہ چیز کتنی ہے، کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مشرف کیا ہے، فیضیات کیا ہے کہ یقیناً ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے تو یقیناً اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ کہ وہ اپنی کسی بھی ایک عضو کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بال کتنی بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمت۔ قوت سماعت جو کان دیے ہیں، اے میری اسلامی ماں بہنوں، قوت سماعت یعنی کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس انسان سے پوچھا جائے کہ جس کے پاس کان نہیں ہوتے ہیں۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کسی اس انسان سے پوچھو کہ جو اکھیارا نہیں ہے، جس کی بینائی ختم ہو چکی ہے کسی وجہ سے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کسی اس انسان سے پوچھا جائے کہ جس کے پاس زبان نہیں ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ یہ انسان کے پاس دیے ہوئے ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس انسان سے پوچھا جائے کہ جسے اللہ نے کسی وجہ سے یا تو ہاتھ نہیں دیے یا ہاتھ دیے تو اس کے ہاتھ کسی حادثے کے شکار ہو گئے، اس انسان سے پوچھا جائے۔ قدم اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اس انسان سے پوچھا جائے کہ جس کے قدم نہیں ہیں۔ ٹانگیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں اور وہ اپنے پیٹ یا جسم کے کسی حصے کے بل رینگ کر یا رگڑ کر زمین پر چلتا ہے، اس انسان سے پوچھا جائے۔ لیکن آپ یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ سب کے سب اکھیارے بھی ہیں، بولنے والے بھی ہیں، قوت سماعت رکھنے والے بھی ہیں، اور ہاتھوں کے ذریعے کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ان پیشوں کے ذریعے معیشت کا قوت بھی رکھتے ہیں، کسی دوسرے مقام پر چلنے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بیٹھنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اوپر ہمارے لیے چھت کو سامیانہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہمیں صحت و تندرستی کے جلوے عطا فرما دیے۔ اگر ان نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرا سا بھی تدبر اور غور و فکر کر لیں
تو یقیناً انسان اس منزل کو پہنچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں انسان کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، جتنا بھی وقت ملتا ہے اپنے امور خانہ داری سے باہر، گھر کے جو جتنے بھی کام ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد تمہیں جتنا بھی وقت ملا کرے، تم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر کے ساتھ میں اللہ کے ذکر کی محفل لگایا کرو. تم بزرگان دین کے ساتھ میں اپنی بزرگ ماؤں کی اگر کہانیاں سنو گی تو ہماری بزرگ مائیں ایسی گزری ہیں. حضرت عائشہ الصدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا، جب ان کی تم کہانیاں سنو گی تو یقیناً ان کی زندگی ایسی گزری ہے کہ ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے خوف سے اتنی لرزتی تھیں. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ اتنی رویا کرتی تھیں، اتنی رویا کرتی تھیں کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی آپ کو چھپانے کی خاطر آپ کے پاس تشریف لا کر کے کہتے تھے کہ بیٹی فاطمہ اپنے زبان سے رونے کی آواز کو بند کر دو اور اپنی چشموں سے نکلنے والے آنسوؤں کو روک لو، ورنہ تمہارے یہ آنسوؤں کا بہانا میرے کلیجے کو ہلاتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ابا حضور یہ لفظ جب کبھی نکلتا تھا کبھی ایک بار، ورنہ زیادہ تر یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھیں. تو کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن جب میں اپنی موت کے بارے میں سوچتی ہوں، اپنی منزل قبر کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں دنیا کی ساری باتوں کو بھول جاتی ہوں، فقط مجھے اپنی موت کا اور اپنی قبر کا غم ہی رلا دیتا، یہی مجھے رلا دیتا ہے. تو اے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، موت کی فکر کیا کرو، موت کی فکر کیا کرو، اور اس کے ساتھ جب بھی وقت ملے اللہ کے ذکر کی محفل چاہے اکیلے میں ہو، اکیلے میں ہو جائے، مصلی بچھا کر تم اللہ پاک کی عبادت کیا کرو، اپنے شوہر بیوی بھائیوں بہنوں کے لیے دعائیں کیا کرو. اللہ نے اس کی بڑی برکت رکھی ہیں. موضوع تو دوسرا ہے لیکن میں اس پر ایک بات بتاتا چلوں کہ عورت کی دعا کو اللہ نے کتنا شرف بخشا ہے. عورت جتنی چھپی رہنے والی چیز ہے اور جتنے پردے میں رہ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند مقام عطا فرماتا ہے. مچل کر ذرا کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میں تمہارے دل کی ایک ایسی بات بتا دوں آپ کو، شاید ہر کسی کے من کی وہ بات ہو کہ آج ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو روزی روزگار میں ترقی ملے، ہر بہن یہ چاہتی ہے میرے بھائی کو خوشحالی ملے، ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو ترقی ملے. میں بتاؤں آپ کو دعاؤں کا راز کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے. اگر تم گھروں کے اندر مصلی بچھانے کے بعد، اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بعد، کچھ تسبیحات بچھانے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اپنے آنچل کو اٹھا کر کے، میں بتا دوں کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے آنچل کو اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے میرے مالک تو میرے بھائی کو ترقی دے دے، میرے بھائی کو روزی اور روزگار کی برکتیں عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کہ ابن ماجہ شریف کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بہن اپنے بھائی کی روزی کی برکت کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا آنچل ابھی اس کے ہاتھوں سے نیچے نہیں چھٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے، اور اس کا بھائی زمانے کے اندر جہاں کہیں کمانے کے لیے نکلتا ہے اللہ پاک اس کی روزی کے اندر برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. اور بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں اگر بیوی شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد مصلی بچھا کر کے بیٹھ جائے اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں خیر کرے تو جس وقت سے لے کر کے وہ اپنے گھر سے نکلے گا اور واپس آئے گا اللہ کے فرشتے اسے اپنی امان میں لے لیتے ہیں. اور جس روزی اور روزگار پہ جا کر وہ بیٹھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی روزی اور روزگار میں رزق میں ایسی برکتوں کا نزول فرماتا ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ کوئی بیوی اپنے شوہر کے رزق کی برکتوں کے لیے دعا کرتی ہے، پھر شوہر جو رزق کمانے کے بعد لاتا ہے
اور اس رزق کو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر خلوص نیت سے کسی عورت نے اپنے شوہر کے لیے دعا کی ہوتی ہے تو اس رزق کو کھانے کے بعد اس کی اولاد سے جب کوئی پہلا لقمہ اترتا ہے تو نور بن کے اس کے پیٹ میں اترتا ہے، پھر جب وہ رزق کا لقمہ اس کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق سے اس کے بچوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ دین کی بھی خدمت کرتے ہیں اور اس رزق کو کھانے کے بعد وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت کے جذبے لینے کے بعد اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یہ عورت کی دعا کو شرف بخشا ہے اللہ نے۔ اے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، اگر تم یقیناً خلوص نیت کے ساتھ اپنی آنچل اٹھا دیا کرو اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنی دیگر عزیز و اقارب کے لیے، تو یقیناً اللہ نے تمہاری دعاؤں کو اتنی قوت بخشی ہے کہ تمہارے آنچل تمہارے ہاتھوں سے چھٹتے بھی نہیں ہیں نیچے کو، تمہارے ہونٹ ابھی بند بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی بہن یا شوہر کے حق میں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیتا ہے۔ اتنی قوت بخشی ہے۔ آج تم اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیا قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی عورت اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیری فلاں بندی فلاں مقام پر تجھ سے تیرے رزق کا سوال کر رہی ہے، اے مالک تو بتا، ہمیں حیا آتی ہے اس کا اٹھا ہوا آنچل کہیں نیچے بغیر اس کی منت کے نہ گر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اگر واقعتاً وہ عورت مجھ سے میری رحمت پر امید کرتے ہوئے مجھ سے میرے رزق کا سوال کرتی ہے تو جاؤ تم اس کی منت کے مطابق اسے اس کا رزق عطا فرما دو۔ اور یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ ابھی ہم سو کر نہیں اٹھتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا رزق دے دیتا ہے، ہمیں ہمارا رزق دے دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس سے سرکار حجت الاسلام امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے نماز عشاء نہ پڑھیں، نافرمانی کر کے سو جائیں، چاہے نافرمانی کر کے سو جائیں، لیکن اللہ پاک کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی کرم نوازی دیکھو، اور کتنا بڑا کریم ہے وہ ہمارا پروردگار کہ جب ہم فجر کا وقت ہوتا ہے ادھر ہماری مسجدوں سے اذانیں بلند ہو جاتی ہیں، جیسے ہی اذانیں بلند ہوتی ہیں چاہے کوئی بندہ اللہ پاک کی عبادت کے جذبے لیے اپنے بستر سے نہ اٹھے، اس کی نمازوں کو ادا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی زیادہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، چاہے کسی بندے کے دروازے کھلے یا نہ کھلے، اپنے بستر سے اٹھے یا نہ اٹھے، اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت کے لیے اپنے گھروں کے اندر مصلی بچھائے یا نہ بچھائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے اور فجر طلوع ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو، جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو بندہ اس وقت رزق مانگتا ہے اسے اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، جو شہرت مانگتا ہے اسے شہرت عطا کی جاتی ہے، جو عزت و شرافت مانگتا ہے اللہ پاک اسے فضیلت و شرف بخشتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ جو عبادت کے جذبے مانگتا ہے اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی کرم نوازی تو یہاں پر آ کر منتہی ہو جاتی ہے کہ چاہے اس سے مانگے یا نہ مانگے، اس کی عبادت کے جلوے اپنے گھروں کے اندر بسائے یا نہ بسائے، لیکن وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ انسان ابھی صحیح سے بیدار بھی نہیں ہوتا ہے، اسے اس کا رزق عطا فرما دیا جاتا ہے۔ جو رب اتنا کریم ہے یارو، جو رب اتنا بڑا کریم ہے، کیوں نہ اس کے چرچے کیا کرو، اس کے ذکر سے کبھی غافل مت ہو۔ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس روئے زمین سے مٹا دی جاتی ہے۔ کبھی کسی چیز پر زوال نہیں آتا، جب زوال آتا ہے تو اس صورت میں آتا ہے جبکہ وہ چیز اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو یقیناً اسی چیز کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں۔ فرمایا اللہ پاک نے جو قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تو تم سے ملاقات کر ہی لے گی، وہ کبھی تم سے ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہ ملے، بلکہ کبھی نہ کبھی تم سے ضرور ملے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو بے شک وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ اچھا اب میں سوال کرتا ہوں
کہ وہ موت مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو موت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آگے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. لفظ بڑے پیارے ہیں، اگر سنتے جاؤ گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں تک اس کا رنگ نہیں اترے گا، کیونکہ قرآن کی بات ہے. یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ جب موت مل لے گی تم سے تو اس کے بعد تمہیں اس ذات کی طرف پھیر دیا جائے گا جو غیب کو بھی جانتی ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتی ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتی ہے. ثم تردون، اس کے بعد تم پلٹا دیے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف کہ جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتی ہے اور جو ظاہری باتوں کو بھی جانتی ہے. اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پلٹا دیا جائے گا. اسی کا ذکر ایک دوسری جگہ فرمایا سورۃ الانفطار کے اندر، اور کہا اے انسان تو یاد کر اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جس وقت یہ قیامت برپا ہوگی، زمین پر زلزلے آ جائیں گے. اس کا ذکر یوں کیا اذا زلزلت الارض زلزالها. اے انسان تو یاد کر اس وقت کو کہ جس وقت زمین تھر تھرا دی جائے گی، اس پر زلزلے آ جائیں گے جیسا کہ زلزلوں کا آنا ٹھہرا ہے. آپ نے دیکھا ابھی چند دنوں پہلے زلزلہ آیا تو زمین کتنی ہل گئی تھی کہ نہ جانے کتنے مکانوں میں دراڑ پیدا ہو گئی اور پھٹن پیدا ہو گئی تھی. لیکن اللہ کی کرم نوازی یہ زیادہ تر گناہوں کی وجہ سے آتا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان تو اس وقت کو یاد کر کہ جس وقت زمین پر زلزلے ہوں گے اور یہ جو آسمان ہیں اور آسمانوں کی جتنی بھی مخلوق اور کائنات ہے یہ سب کی سب اللہ کے حکم سے نیچے آ جائے گی، زمین پر آ جائے گی، اور زمین پر زلزلے آ چکے ہوں گے پہلے ہی. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ بھی جھڑ پڑیں گے، اور جتنے سمندر یہ روئے زمین پر ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جتنے بھی سمندر ہیں آپس میں ملا کر انہیں روئے زمین پر بہا دیا جائے گا. قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک مشیت ہوگی وہ اسی حال میں اس کائنات کو رکھے گا کہ فنا ہو جائے گی سب چیز. پھر جب مشیت الہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں جاؤ ندا دے دو. حضرت اسرافیل علیہ السلام آئیں گے اور سور کی ایک آواز نکالیں گے، ایک آواز ہے وہ. تو جتنے بھی مردے اپنی قبروں کے اندر جہاں کہیں ہوں گے تو وہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. اس کا ذکر کیا اللہ نے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تمہیں تمہاری قبروں سے نکالا جائے گا، قبروں کو کھودا جائے گا. اس وقت کو یاد کرو. اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے ہی قبروں سے نکالا جائے گا، آیت وہ ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، قبروں سے نکالنے کے بعد تمہیں تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں پھیر دیا جائے گا. اور جب اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس وقت اپنے سارے اعمال اسے یاد آ جائیں گے کہ دنیا کے اندر اس نے کیا نیکیاں کی تھیں اور کیا برائیاں دنیا کے اندر کی تھیں. اگر نیکیاں کی ہوں گی تو اسے نیکیاں بھی یاد آ جائیں گی، اور برائیاں کی ہوں گی تو برائیاں یاد آ جائیں گی. لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب اپنے سامنے ہر بندے اور بندی کو کھڑا کر لے گا اور اس کے نامے اعمال دکھائے جائیں گے تو بعض انسان وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کا انکار کریں گے کہ اے مالک ہم نے روئے زمین پر یہ گناہ نہیں کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی زبان پر مہر لگا دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس کی زبان بند کر دو اور اعضائے بدن کو بولنے کا حکم دو. اے میری اسلامی ماں بہنوں اور بھائیوں، غور سے سننا ذرا یہ پوائنٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا، اور زبان کے علاوہ پھر پورا جسم جتنے بھی اعضائے بدن ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے بولنے کی قوت ہونے کے بعد وہ بولنا شروع کر دیں گے. اور ہر اعضائے بدن ہم نے ان سے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ بیان کریں گے. اب آپ یقین جانیں کہ ان ہاتھوں سے ہم نے اگر کسی بیوہ کی مدد کی ہو،
اچھے کام کیے ہوں تو یقیناً یہ اچھی بات بیان کریں گے. اگر قدموں سے ہم نے مسجدوں کی جانب بڑھے ہوں گے, مدارس کی جانب بڑھے ہوں گے, اچھے کاموں کی طرف ہم نے ان قدموں کو اٹھایا ہوگا, تو یہ قدم بولیں گے کہ اے مالک تیرے اس بندے نے ہم پر کھڑے ہو کر تیری عبادت و ریاضت کی تھی. ہاتھ کہیں گے, آنکھ کہے گی کہ میرے مالک تو اس چیز نے ہم سے اچھی چیزوں کو دیکھا تھا. کان کہیں گے کہ اچھی باتوں کو سنا تھا. زبان کہے گی کہ تیری حمد و ثنا بیان کی, تیرے مقدس کلام کی تلاوت کی, تیری حمد و ثنا کرتا رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت ہر انسان کا جسم حاضر ہوگا اور ہر انسان کے اعضائے بدن سے اللہ پاک سوال فرمائے گا کہ اے اعضائے بدن انسان, تم بتاؤ اگر تم اس بندے کی موافقت کرتے ہو اور اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہو, اگر واقعتاً میرے اس بندے نے اپنی زندگی میں رہ کر اپنی زندگی کو میری فرما برداری اور اچھے کام کرتے ہوئے گزارا ہے, تو اے اعضائے بدن انسانی بتاؤ میں آج اپنے اس بندے کو کیا عطا کروں اور تم میرے اس بندے کے بارے میں کیا طلب کرتے ہو. ہمارے اعضائے بدن, اگر ان اعضائے بدن سے ہم نے اللہ پاک کی عبادت و ریاضت کی ہوگی تو اعضائے بدن اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے کہ اے مالک ہم تجھ سے تیرے اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو اللہ پاک اعضائے بدن کو گواہ کر کے کہے گا کہ اے اعضائے بدن, آج تمہاری سفارش کی بدولت میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے, میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی. ایسا ہی وہ آج نمازوں کا وقت ہوتا تو ہم چڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنی موت کو بھول جاتے ہیں, دنیا کی کامیابی تلاش کرتے ہیں. دنیا کہیں کامیابی نہیں مل سکتی. آپ نے دو الفاظ سنتے ہیں 5 وقت, ایک آتا ہے حیا علی الصلاۃ کہ آ جاؤ نماز کی طرف, دوسرا آتا ہے حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. پہلے نماز کا حکم دیا جاتا ہے. اور اے میری اسلامی ماں بہنوں, میں تم سے بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے 5 اعلان ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. ہر اسلامی بستی کے اندر جہاں اللہ نے مسجدوں کو قائم کیا ہے وہاں کامیابی کے 5 اعلان ہوتے ہیں. وہ چاہے عورت ہو یا آدمی, جو آدمی یا عورت دنیا کے اندر اگر کسی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اس 5 اعلان پر توجہ دے. حیا علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے فجر میں, ظہر عصر مغرب و عشاء میں یہی آتی ہے. اس کے بعد دوسرا کلمہ ہوتا ہے حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ 5 وقت کی اذان ہمیں اشارہ لطیف کرتی ہے اس بات کی جانب کہ اے دنیا کے غافل انسان, تو دنیا کی چاہے کتنی ترقیاں حاصل کر لے, تو چاہے کسی بھی کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لے, لیکن تو دنیا کے اندر تو دنیا کی ترقی تو حاصل کر سکتا ہے لیکن آخرت کی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا. اگر تو یہ دونوں جہان کی کامیابیاں چاہتی ہیں تو پہلے جملے پر غور کر. اللہ کا مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ کہ پہلے نماز کی طرف آ جا, اس کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے کہ حیا علی الفلاح, تو کامیابی کی طرف آ جا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو اور دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو تو پہلے تم اپنے سجدے میں جانے کے بعد اپنی پیشانیوں کو جھکا دو. جب تم اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو گے, اللہ پاک تمہیں دنیا کی کامیابی بھی عطا فرما دے گا اور آخرت کی کامیابی کا تاج بھی عطا فرما دے گا. علماء اہل سنت فیضان اعلی حضرت جلسہ برائے ثواب نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اسلام کا پیغام ہے. آج ہم اپنے پیغام کو بھلائے ہوئے ہیں. یقیناً اگر اسلام کے پیغام پہ ہم تھوڑی سی بھی توجہ دے لیں تو یقیناً ہمارے لیے کہیں کمی نہیں ہے, کسی چیز کے اندر کمی نہیں ہے. فرمایا اللہ پاک نے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اس کے بعد تم اللہ پاک کی بارگاہ میں پھیر دیے جاؤ گے. جو غیب کو بھی جانتا ہے, جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے, اس سے کوئی چیز تمہاری پوشیدہ نہیں ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, کون انسان کائنات کے اندر کیا کر رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے بعد جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کی بارگاہ کی حالت قرآن مجید بیان کرتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت. اس وقت ہر جان جائے گی کہ اس نے کیا کیا گناہ روئے زمین پر چھوڑ کر آئی ہے اور کیا کیا نیکیاں اس نے آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہیں. اس وقت ہر انسان کو یاد آئیں گی اپنی نیکیاں, اپنے اعمال سب کچھ یاد آئیں گے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم. جب انسان
اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، یہ پورا ربط ملتا ہوا آ رہا ہے کہ قبروں سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب بھیجا جائے گا اس وقت ہر انسان کو اپنے اعمال کی خبر ہو جائے گی، وہ جان جائے گا۔ تو جس وقت انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو ہر انسان سے کہ جو نافرمان ہوگا اس سے کیا ہے اللہ پاک سوال کرے گا، اور اللہ یہ فرشتوں کے ذریعے سوال کرائے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے جسے امام ابن کثیر نے بیان کیا کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بندوں سے، براہ راست اللہ پاک پوچھے گا کہ اے میرے بندے یا اے میری بندی، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کے اندر؟ اے میرے بندے، تجھے دنیا کے اندر کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ میں نے تو تجھے صحت بھی دی تھی، ساری نعمتیں بھی دی تھی، رہنے کو مکان دے دیا تھا، تیری ٹھنڈک کے لیے اولاد بھی دے دی تھی، تیرا سہارا بنانے کے لیے تیرے بیٹے دے دیے تھے، تجھے تیری بازو کی قوت تیرے بھائی عطا فرما دی تھے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، ما غرک، مگر میری عبادت سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کس چیز نے روکے رکھا؟ کوئی ایسی چیز تھی؟ اور کس کے ذکر سے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم فرمانے والے پروردگار سے۔ اور کرم نوازی تو اس کی میں بتا چکا ہوں کہ ہم سو کر بھی نہیں اٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کرم فرمانے والے پروردگار سے۔ تصور کریں ذرا کہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں اور اللہ کی جانب سے ہم سے سوال ہو رہا ہے یہ ہماری نافرمانیوں پر۔ ما غرک یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا تھا دنیا کے اندر؟ بربک الکریم، تجھے تیرے کرم فرمانے والے پروردگار کی عبادت سے۔ کیا سوال ہوگا اس وقت، یا کیا جواب ہوگا ہماری زبانوں پر؟ صاحبوں، ان ہر بات کا ہمیں جواب دینا ہے، اور اگر جواب نہیں ہوگا تو یقین جانا کہ یہ جو جسم ہے ہمارے بڑے نازک، کہ آج ہم دنیا کی آگ کو ہم ذرا سا برداشت نہیں کرتے۔ آج میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا کہ چولہے کی یا دنیا کی جو بھی آگ ہیں، انہیں جہنم کی آگ سے نکالا گیا پہلے، اور پھر 70 مرتبہ سمندروں کی گہرائی تک ان پانیوں کے اندر دھویا گیا۔ جہنم کی کچھ آگ کو نکالا گیا اور اس آگ کو 70 مرتبہ سمندر کے پانی میں دھویا گیا، اور پھر اس پانی سے اس کو نکالا گیا۔ پھر جو حرارت بچی اسے دنیا کے اندر دنیا کی آگ بنا دیا گیا۔ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے کہ اسے 70 مرتبہ پہلے سمندروں میں دھویا گیا، اور پھر دنیا کے اندر اس کی حرارت کو لایا گیا کہ جس حرارت پر آج ہم اپنے کھانے بنا لیتے ہیں، اپنے طعام و مشروبات تیار کر لیتے ہیں، ہم وہ چاہے گیس کی آگ ہو یا کوئلے لکڑی کی آگ ہو، یہ ساری آگ وہ چاہے کہ کوئی سی بھی ہو، ہر آگ یہ جہنم کی آگ کا ایک حرارت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس آگ کا دھواں ہے۔ تو بتائیے، جس آگ کے دھوئے کا یہ عالم ہو یا جس آگ کی حرارت کا یہ عالم ہو کہ آج اس پر بڑی سے بڑی مہنگی اور مضبوط ترین چیزیں ساری کی ساری گل یا جل جاتی ہیں، راکھ ہو جاتی ہیں، آپ بتائیے مجھے کہ وہ جہنم کی آگ جو سخت ترین ہے، اس آگ کو ہم اپنے ان جسم جو بڑا نازک ہے اس پر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم، یہ ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا اس چیز سے، اس کی عبادت سے تجھے کس نے روکا؟ فسواک فعدلک، پھر تجھے برابر کیا اور اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، اور آگے جا کے ارشاد فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا۔ اے اسلام کی شہزادیوں اور اے اسلام کے شہزادوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم کے اندر کئی لاکھ مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن کسی مخلوق کے بارے میں آج تک نہ آپ نے پڑھا ہوگا، نہ آج تک آپ نے سنا ہوگا جتنی اعتدال کے ساتھ اور جتنے خوبصورت بدن کے ساتھ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ انسان کی صورت کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ پاک نے پورا جسم فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا، لیکن جب انسان کے چہرے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کے چہرے کو اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا، اور تیار فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، ہم نے جس صورت میں چاہا تمہیں مرکب کر دیا۔ اور کیسا مرکب کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو اس کائنات عالم کی ہر چیز کو دیکھ لے، کوئی چیز تجھے اتنی خوبصورت نظر نہیں آئے گی جتنا خوبصورت ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صورتوں کا ذکر سورۃ التین کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے انجیل کی قسم ہے، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اور اے محبوب مجھے تیرے شہر مبارک کی قسم ہے۔ ان ساری چیزوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے میرے عزت و جلال کی، اس کائنات عالم کے اندر اگر کسی چیز کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے تو وہ انسان کی ذات کو پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن حسن سے بنا ہے، لقد خلقنا الانسان یقیناً ضرور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم ہم نے احسن صورت میں پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے ہمیں کتنی پیاری صورتیں عطا فرمائی ہیں، ان صورتوں کو سجاؤ، ان صورتوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ اللہ نے اس پیشانی کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، آنکھوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، ناک اور منہ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جس چہرے پر آج ہمیں ناز ہوتا ہے، جس چہرے کو لے کر ہم اپنی عزت و شرافت کے جھنڈے گاڑتے ہیں، اگر یہی چہرہ کسی خدا نہ کرے کسی بیماری کی بھوس بن جائے یا کسی بیماری کے اندر ملوث ہو جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہرے کو دست قدرت سے پیدا فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا اور اشارے لطیف اس بات کی جانب فرما دیا کہ انسان تو اپنے چہرے کو دیکھتے رہنا اور ان آنکھوں سے ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے رہنا، ان کا مشاہدہ کرتے رہنا، اور ہم نے یہ جو پیشانی تجھے دی ہے تو اس پیشانی کو جتنا زیادہ ہماری بارگاہ میں جھکاتا رہے گا ہم دنیا کے اندر تجھے اتنا ہی بلندی عطا فرماتے رہیں گے۔ تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ہماری بارگاہ میں لا کر جھکاتا رہے گا ہم دنیا کے اندر بھی تجھے عزت و وقار کے ساتھ بلند مقام عطا فرمائیں گے، اور جب تو ہماری بارگاہ میں قیامت کے دن تشریف لائے گا تو ہم تجھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج عطا فرما دیں گے۔ بڑی پیاری صورت بنائی ہے اللہ نے۔ میرے پیاروں، اللہ نے ہمیں یہ صحتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، تو آپ ان صحت کو اور اپنی ان جسمانی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت ہم سے بے وفائی کر جائیں۔ ہمارے پیارے بھائی جناب بابو علی، ان سے کبھی ملاقات ہوئی تھی کئی سال پہلے میری، تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے تھے، اور ملے بھی کہاں تھے، ہمارے بھائی صاحب کا جو گھر ہے، یعنی اپنی بہن کے دروازے پر ہم کھڑے ہو کر کافی دیر تک ملاقات کرتے رہے۔ تو میں ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی کبھی ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آتی تھی، اور وہ کھڑے ہو کر بات کرنا میری نظروں میں آج بھی ایسے ہوتا۔ بتائیے سوچا ہوگا کبھی انہوں نے؟ ابھی چند سالوں کی بات ہے کہ شادی ہوئی، اللہ نے اولاد سے بھی نوازا، سب کچھ کر دیا، اور کچھ خبر نہ تھی کہ ایسی بیماری کی گھاٹ اتار کر وہ ایک دم موت کے منہ چلے جائیں گے، اور آج ہم سے دعوت مفارقت دے کر چلے گئے۔ تو صاحبو، ہماری جو ہر سانس ہے اور ہر قدم ہے وہ یقیناً ہر قدم اور ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ عقل مندی اور ہوش مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یقین جاننا کہ یہ جس وقت ہم اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خطہ زمین کے جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کل بروز قیامت یہ بھی ہماری مغفرت طلب کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، بڑی پیاری حدیث پاک سنیں اور اپنے دلوں کے اندر آپ عبادت کے جذبے پیدا کریں۔ یقیناً جس دن تمہارے دلوں کے اندر عبادت کے جذبے پیدا ہو گئے، تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، اور ایسے پیدا ہوں گے کہ اللہ پاک ان سے تمہاری خدمت کرائے گا اور تمہارے ذریعے سے پھر دین متین کی خدمت کرائے گا۔ اور جس کی اولاد اللہ کے دین کی خدمت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد
والدین کو نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ بارگاہ الہی کے اندر کھڑا ہوگا، اگر اس کے نامہ اعمال میں کمی آ جائے گی نا، اگر نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی آ جائے گی، تو یہ خطہ زمین کے جہاں پر کھڑے ہو کر آج ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر کریں یا مسجد کے اندر کریں، وہ خطہ زمین کے جو قدموں کے نیچے آتا ہے، یا جو گھٹنوں سے لگتا ہے، یا جو ہمارے ہاتھوں سے لگتا ہے، یا ناک یا پیشانی سے لگتا ہے، یہ خطہ زمین اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے مالک اگر اس بندے کی نیکی کم پڑ گئی ہے تو ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں، اے مالک اس بندے نے ہمارے اوپر کھڑے ہو کر تیرے لیے عبادت کی تھی، تیرے سجدوں کو قائم کیا تھا۔ اللہ پاک زمین کی فریاد سنے گا، ارشاد فرمائے گا زمین کیا چاہتی ہے، ارشاد فرمائے گا اے زمین کیا چاہتی ہے، زمین عرض کرے گی کہ اے مالک تیرے جس بندے نے مجھ پر کھڑے ہو کر تیری عبادت کے جذبے قائم کیے ہوں، تیری عبادت کے پھول کھلائے ہوں، ہم آج تجھ سے تیرے اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس خطہ زمین سے ارشاد فرمائے گا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر آج ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اے خطہ زمین نماز اگر تو اس بندے کی مغفرت طلب کرتی ہے تو تیرے طلب کرنے کی وجہ سے آج ہم نے اپنی اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اپنے گھروں کے اندر تم مصلی بچھا کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرو، ذکر کیا کرو، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات کہتا چلوں، بڑی خاص بات ہے یہ کہ ہمارے جو بابو بھائی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو بھی ان کے بھائی ان کی قبر پر جائیں تو ایک دو بار نہیں، جب جائیں ان کے بیٹوں کو ساتھ میں لے جا کر ان کی قبر پر ضرور کھڑا کرنا۔ اور وہ تو نہیں مانگ سکتے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ان کے ہاتھ نا جس وقت تم دعا کرو ان کے ہاتھ ضرور پھیلوا دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، سرکار حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس درد کے ساتھ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتی ہے، کائنات کا کوئی انسان اس درد کے ساتھ دعا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اے لوگوں تم دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں ہو کہ جس وقت تمہاری نماز جنازہ پڑھائی جائے تو تمہاری مسجد کے امام اس وقت پیچھے ہٹ جائیں اور تمہاری اولاد آگے کھڑی ہو کر کہے امام صاحب آج پیچھے آ جائیے، اپنے والد کی نماز جنازہ میں پڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی اولاد اس کی نماز جنازہ پڑھا دے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے، اللہ پاک اس کی اولاد کے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت عطا فرما دے۔ ایسے اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جاؤ تو جس وقت آپ قبر پر جائیں ان کے بچوں کو لے جا کر آپ دعا کرنا، جس وقت ان کے ننھے ننھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو یقیناً ان کے ننھے ہاتھوں کی اللہ پاک ایسی لاش فرمائے گا۔ مجھے امید ہے اگر کسی وجہ سے ان کے یا ان کے آس پاس کسی قبر پر کسی طرح کی کوئی دقتیں، مصائب و آلام یا پریشانیاں ہوئی تو اللہ پاک اس چھوٹے سے بچے کے صدقے میں اللہ پاک ان صاحب قبر کی جو ہے مغفرت فرمانے کے بعد انہیں جنت نعیم کی سہولتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت قبر کی فکر عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دو تین اشعار پڑھ دوں، وقت کافی ہو رہا شاید ہے۔ درود پاک پڑھیں ایک بار، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے، اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے۔ اندھیری رات سے مراد قبر، اور اس سیاہ کی کالی گھٹا یعنی گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کی بھی ایک کالے پن کی سیاہی قبر کے اندر ہے۔ تو یہ ایک آرزو کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں مگر اس کے باوجود سہارا اگر کسی چیز کا ہے تو وہ کیا ہے؟ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے، اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا
चांद ढलते चांदनी जो हो सके कर ले। मैं बताऊं इसका मतलब? उतरते चांद यानी जो हमारी जवानी ढल रही है ये उतरता हुआ चांद है, और जो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है वो हमारी ज़िंदगी जो है एक तरह से रोशनी है वो भी ख़त्म हो रही है। तो हमारी जो जिस्मानी ताकत है वो तो उतरता हुआ चांद समझ लीजिए, और जो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है ये एक तरह से चांद की चांदनी ख़त्म हो रही है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलते चांदनी जो हो सके कर ले। सुभान अल्लाह बोल लीजिए। उतरते चांद ढलते चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये दो दिन की उजाली है। अंधेरा पाक आता है ये दो दिन की उजाली है। और ये आखिरी शेर में कर रहा हूँ, दुआ के साथ मुलाज़ा फरमाएं। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता मन कुताता। अंधेरा घर कब्र, अकेली जान, अकेले ही होता है मुर्दा, दम घुटता है मन उकताता है, क्योंकि दुनिया के अंदर खुली हवा में चलता था। और फिर उसके बाद जो है ये पूरी जो तकरीर की है मैंने, अगला जुमला बिल्कुल पूरी तकरीर का निचोड़ होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता मन कुताता। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता मन कुताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।